I request Dr. Fayaz Ahmed Chaudhary, Director, Lums Energy Institute, to share some integrated sustainable energy solutions in real estate. Assalamu alaikum everyone. Here we were talking about people investing in property. I think what we need to start with people investing in people. That's where, if we want to make any change, or that's where we need to invest. Anyway, so let's get on to a few slides that I'll share today. Primarily I'm from the industry, from the electric utility industry, and later on, for the last 6+ years, I've been in the academics. But again, as a professor of practice, my role as Director of the Energy Institute is to play part in the part of planning, landscape, either grid modernization, as well as capacity building. That's one of the major core areas, and renewable integration into the system. This is the core 4 areas that we work with. Today our topic is again very much related to real estate, and we need to understand how this real estate business, either building or housing, has affected Pakistan. So let's. The thing is, we need to understand the energy. Unless and until we have an affordable, sustainable energy, so as a country, no nation progresses. If you look at United States, if you look at China, so per capita use of energy increases when you have industrial growth. And you only can think of an industrial growth if you have relatively cheaper or affordable energy. So, over the last 100 years or so, people have been, or the energy community have been relying on coal technology. In the late 80s or mid 80s, US was 69% overall generation was based on coal. China, even now it is sitting at 73 or 74% coal-based generation. India, 70%. So we have just started. And now we are talking about going into renewable and other things. So it's cheaper energy. But what did we do to our country? So our usage of energy, we have to understand where we are wasting our energy, so that we can have a spare energy which can be used for a better use. So here, homes and workplaces, which is building. And what we have to done to ourselves, we are sitting at over 2 trillion rupees, which we owe to foreign companies, which is independent power producers, in terms of capacity payments, which is, you can have an equivalent, the 2 leads of power, either you use it or not, it's sitting at home, still you need to pay that lease cost. But you need to, you can only lease, and you should only be leasing that car or vehicle depending upon your usage. If you do not have an adequate use, naturally you will say, I'll walk, I'll do something else. But I'll not lease if in 1 year, if my usage is only maybe 5 or 10%, so I may not lease that car. So similarly, here the challenge is the overall business, energy business is over 3,000 billion rupees. And out of those 3,000 billion rupees, if you shut down Pakistan and you do not produce a single unit, and you do not use a single unit,
Still, as of today, you owe over 2.2 trillion rupees to the independent power producers because, so there are power plants sitting there, you ask for them that I need this power facility, so they will be charging for their investment. Either you use it or you don't. So this is the challenge we are in. Why we are into this challenge? Naturally, you can say, no, planning ठीक नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ. So साड़ी बात हमारी सी. But the thing is, in that Matamari में, who is the major contributor? इसको हमने आज देखना है. ये इसका कुछ करो भाई. So आज हमने अहाता करना अपना. What did we get here? इस सिचुएशन में आए कैसे? So I'll give you a perspective. So overall, Pakistan का जो energy landscape है, इसका बैटरी चीज. So our installed base is 41,000 megawatt. Installed base. So आप कह लें कि हमने कोई 100-150 बसें लीज कर ली. But then we have overall our demand is 139 terawatt hours, which was like 21-22. This year it is even less. The next understanding we need to have, 81% of your country's demand is now of Gudu, means Balochistan and Sindh only contribute, including electric, 19% of the demand. And all of your demand is now in Punjab and KP. And Punjab is 67%. So this is what you have to have this overall big picture. Now, so we have all sort of power plants. You name it, every technology, nuclear, hydro, gas, gas power plants, coal power. Now we have the good, very good energy mix. So no shortage of technology. But the problem we have is our peak supply demand is 31 to 70 megawatt. It occurred in August of 2023. We have an installed base of 41, 42. Availability is about 37 in June because water is not fully available. So we have the capacity and capability. So, and here the proof is that we supplied 25,501 megawatt in summer in August and at night. So during day about 3,000 to 4,000 megawatt would have been, the additional demand would have been there. So it means our computed demand is about 30,000+ megawatt, and your supply that you are able to supply 25,500. So these are the numbers I'm stressing slowly so that you remember. Now, let's look at history. Okay. How this demand changes over years. I hope this, yeah. Can you see this marker? Yeah. This is 4 months of winter. This block, 4 months of winter, 4 months of winter. And the demand at night, it goes 8,000 or below. And all 4 months of winter. So our demand
During day, it goes to 12,300 when all offices are open, businesses are on, shops are open. And our computed demand is 15,000 something. Means some of the demand we do not serve. Why? Because majority it constitutes theft. So there is a rotating load shedding even in winter. Every minute, 2 to 3,000 megawatt we do not supply. We simply supply for 5-6 hours. One feeder, then you rotate, you turn that off, then turn that somebody else on, and you do rotating load shedding. So this has been the phenomena for the last 30 odd years. So it means we did not invest in people. 30 साल पहले भी हम चोर थे और आज भी वैसे. So we did not, हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग दीन की ना वो इंप्रूव हुई. So our behavior did not change. Now, what's happening in summer months? This number, if you can see, installed base is 41,000 or 42,000. Your peak demand is 31. And the difference between summer and winter is about 16,000 megawatt in the NTDC system, excluding K-Electric. And if you include K-Electric, it will be another 2,000 plus. So this 18,000 megawatt of cooling load, what contribution it is making to the GDP growth, by the way? Anyone? ये जो हम कूलिंग लोड से अपनी दीवारें ठंडी करते हैं, what contribution it is making to our country's growth? $1 billion होगा. $1 billion negative. पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव. वो कैसे भी आपको पता चल जाएगा. अब ये मैंने वो तो हो गया 7 साल का रेकॉर्ड. अब 1 साल का आ जाए. Within those 4 months, 21st of August, 21st of September, October and November, same date. So this is average demand. If somebody can see this number is sitting at less than 8,000. And that number, this is average hourly demand, not the peak demand, average hourly over 24,000 in 4 months. 8 से 24 हो रहे. ठीक है, सारा पाकिस्तान छुट्टी चला गया in 4 months. क्या हुआ? Only weather change. You stay. So you count your demand, you create कर रहा है. अब ये आ जाए, अब देखना है कि भी अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी. किसको मीट करना है? हमने 30 को मीट करना, इन्वेस्टमेंट कर दी. अब उसको जब मीट करने के लिए मैंने देखा कि यार ये 1000 मेगावाट ये मुझे कितना कास्ट करता है. अगर मैं ये पीक डिमांड 1000 कम कर लूं, हाउ मच विल आई सेव? और ये जो लास्ट का 1000 मेगावाट है उसकी मार्जिनल कास्ट मुझे क्या पड़ रही है? मेरा हाइड्रो इंस्टॉल बेस इज 10,000. आपने भी देखा ना दोनों. सो इट मीन्स जो मेरा बेस लोड है अब वो भी सिर्फ मुझे जुलाई, अगस्त और सितंबर में अवेलेबल है. बाकी महीनों में तो हाइड्रो उतना अवेलेबल है. सो इन अगस्त इट वाज अवेलेबल 10,000 बट आई एम मीटिंग 30,000. सो पानी खत्म हो गया, न्यूक्लियर भी 2000 खत्म हो गया. अब द नेक्स्ट पार्ट जो मुझे सप्लाई करना है वो इंपोर्ट फ्यूल करूंगा. प्लांट तो उसी से चलेगा.
So the very marginal cost is going to be over 70-80 rupees 1 unit. उससे मैं अपनी दीवार ठंडी कर पाऊँ. अब let's say 1000 megawatt, हमने कहा कि ये नंबर, क्योंकि I was part of NTDC, I'm still their consultant, so I do have these all actual numbers, so nothing is copied. कोई supposition नहीं. So 24,564 we supplied when in summer 22. अब हमारे पास पैसे ही खत्म हो गए. We did not have dollars to buy fuel. Demand was low, but in the next year, peak demand that we supplied was only 23,678. अब गाड़ी तो थी, पेट्रोल के पैसे नहीं. So this is the situation. अब 1000 मैंने कहा काम करो. अब हमारे पास हमने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ हमने इसको प्लॉट किया कि पीक डिमांड दैट आवर, उससे जो कम नेक्स्ट आवर 8760 मिलते हैं. ठीक है जी. अगर मैं यहाँ आपको 8760 एक साल, उसको रिवर्स में हमने प्लॉट कर दी. क्या पता चला? 1000 कम करने से कितने आवर्स नजर आ रहे थे? 85 hours. So the last 1000 peak demand for which I spent some money, I'll tell you how much money did we spend. It got only used for 85 hours. And मैंने कहा चलो 1000 और नीचे कर दो. Last 2000 megawatts were only used less than 435 hours. Next year, same 3000 megawatt from 23 to 20, 3000 megawatt. How many hours? Less than 435 hours. 1000 जो कम नीचे हुआ, वो कहाँ हुआ? For less than 45 hours. So now, अब हमें realize करना इसके पीछे, ये सारे डेटे के पीछे कुछ कंक्लूजन्स निकले. अब हमने कहा कि वो जो 1000 मेगावाट अगर मैं ना प्रोड्यूस करना पड़ता मुझे, क्योंकि मैं ना लगाता, सबसे चीपेस्ट प्लांट जो हमने लगाया उसकी क्या सेविंग होती? $124 million कैपेसिटी एंड $921 million साल की उसकी एनर्जी कॉस्ट. So over $1 billion you would have saved by not installing the last 1000 megawatt, which we only use for 45 hours. और 1 बिलियन के लिए पूरा मुल्क नाक रगड़ता फिर रहा है दुनिया जहान के आगे. And here we decided, but why? हमें इस बात पे गौर करना है कि हमने ऐसे फैसले किए क्यों. अब ये थोड़ा और पर्सपेक्टिव देता हूं. अब ये 10 years का डेटा है. अब हमने जब पाकिस्तान में 2016-17 टोटल जो इंस्टॉल्ड बेस था वो था 21,000 मेगावाट. कितना था जी? 21,000. हाउ मच डिड वी सप्लाई? 106 टेरावाट आवर्स. उस 21 से हमने बिजनेस किया 126 का. आज हमारा इंस्टॉल बेस क्या है? 42. 21,000 हमने 6 साल में लगा दिया, 7 साल में. What is the total sale, total business did we do? 129.5. What is the difference? ये 106 की बजाय बाय द वे 107. 22.5 टेरावाट आवर्स. सो पहले जो 21 लगे थे उसका तो बिजनेस किया 107. तो नेक्स्ट जो गाड़ियां लेके आए उसका बिजनेस किया 20. अब आपको समझ आती है कि हमारा टैरिफ 15-14 रुपए से 60 रुपए कैसे चला गया? क्योंकि गाड़ी खड़ी. अब
سو جو انسٹال آپ نے کیپیسٹی کی 21,000، اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو چلی گئی 2 ٹریلین سے، بٹ دیر از نو ایڈیکویٹ یوٹیلائزیشن. اور اگر وہ بھی گئی کیوں؟ سوال یہ ہے، یہ جو ڈیمانڈ پروفائل ہم نے اپنی غلط کر دی، یہ وہاں گئی کیوں؟ اس کی وجہ 53% ڈومیسٹک لوڈ اور باقی آپ کا 8% باقی جو بلک میں سوسائٹیز اور ہماری جو بلڈنگز ہیں، اوور 60% یوزیج از ان دا بلڈنگس. یہ انرجی کی بات ہو گئی. اور اس میں سے وہ جو انرجی یوزیج ہے، اگر آپ ونٹر کے منتھ کی کر رہے ہیں، 13-14 سال کا ریکارڈ ہے، 25 ٹیراواٹ آورز. ان 4 مہینوں کو میں نے اکٹھا کیا. 4 مہینوں میں 25 ٹیراواٹ آورز یوزڈ ان 2010-11. It went up till 30.5 ٹیراواٹ آورز. کتنا فرق ہوا؟ 5.5 ٹیراواٹ آورز کا بزنس بڑا سردیوں میں، which is less than 1% growth. And your population has grew more than this percentage. Now, اب یہ گرمیوں میں کیوں بڑھ رہی ہے؟ بڑی، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں. انرجی سیل میں نہیں فرق پڑا ہے، وہ اس کی پرسنٹیج تقریباً وہی 1%، 1.25%. لیکن جو ہماری پیک ڈیمانڈ بڑی، سمر ورسز ونٹر، دیٹ از 200%. وہ 12 سے اگر آپ سپلائی کیا، جو 12 سے 25,000، اور اگر میں کمپیوٹر سے لگاؤں 15 سے 32,000، 31,260. سو اوور 200% میری پیک میں کنٹریبیوشن ہے. کس کی؟ ڈیو ٹو کولنگ لوڈ. اور یہ میرا کولنگ لوڈ مجھے ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں میں نے گھر ہی غلط بنایا. ایک بلڈنگ کا کیا رول ہے کہ وہ مجھے 2 طریقے سے پروٹیکٹ کرے. ایک وہ فزیکل پروٹیکشن دے، میں ٹینٹ کے کیوں نہیں بیٹھ گیا. دوسرا وہ انوائرمنٹلی مجھے پروٹیکٹ کرے. تو گرمیوں میں اس کو میرے گھر کو اندر ٹھنڈا ہونا چاہیے، جبکہ وہ میں اس کی ہیٹ ٹریپ کر کو پہلے اس کو اوون بناتا ہوں، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے چل پڑتا ہوں. سردیوں میں وہ باہر بیٹھا دھوپ میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن میں گھر میں گھستا ہوں تو کم کر دیتا ہوں. So what sort of design is this? What sort of architectural engineering or civil engineering or whatever engineering that we do? So ہم نے اپنے آباد کا ہزاروں سال کا نالج ردی کی ٹوکری میں پیک کیا. Whatever passive means we knew. روشن دان، اونچی چھت، برآمدے، we threw them out of the window. اور ہم نے ڈبے بنائے. آپ سارا ڈی ایچ اے، بیریا ٹاؤن بھی سونا لگتا ہے. And that is what created this demand which is not sustainable. And the country is facing this challenge of energy crisis not due to bad only planning. That is one part. لیکن ہم کیا کرتے رہے؟ بھیڑ چال. ہم نے جو گھر بنانے شروع کیے، آپ نے اپنے بچپن میں ایسے گھروں میں تو نہیں رہے. But now because I can afford it, so I never even cared. اور میں وہی لال اینٹ جو مجھے آر ویلیو یا مجھے یو ویلیو اس کی 2% 9 انچ کی دیوار سے وہ نہیں ملتی، میں ٹھوکی جا رہی. اور وہ جو کنکریٹ سلیب جو میں اوپر ڈالتا ہوں، بیچ میں لوہا بھرتا ہوں، ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہوں، اس ساری دن تو وہ رات کرتی، ساری رات میرے پنکھے کی آواز بھی گرم ہو. اینڈ ایئر کنٹینیو. آپ کو یہ وارننگ
جو ہم نے اپنے کنٹری کے لیے جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں جو ہمارے لیے چیلنج کھڑا کر دیا. پلاٹ بیچی جاؤ but without any valuation. ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا جو اس کا جو یوزیج فیکٹر تھا وہ 23% ہے. 23% کس انویسٹمنٹ؟ $84 بلین. سو انرجی سیکٹر میں $84 بلین لگ گئے, جس کی ڈیٹ سروسنگ آپ کر رہے ہو ود 23% یوٹیلائزیشن. اب آپ نے وہ بس جو خریدی تھی 50 سواری والی, آپ نے تو سوچا تھا کہ 30-40 سواری ہوں گی تو میں کرایہ ایسا رکھوں گا میری پیسے ریکور ہو جائیں گے. اب آپ کر کیا رہے ہیں, وہ جو 10 سواری بیٹھتی ہے 10 سواری سے 50 سواری ان کے پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ بنا میرا اپنا گھر. Nobody else. تو ہمیں اپنا قبلہ ذرا درست کرنا. کہ کرنا کیا ہے؟ اب پھر ابھی ٹیکنالوجی کی بات ہوئی کہ یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی جی اپنا انوویشن سے, جیسے آپ نے دی آٹومیشن ہو جائے گی. What automation will do for you? وہ بھی آپ کو بھی تھوڑی اس کے میئرمنٹ آپ کو دیتے ہیں. اب یہ میری بات کہیں گرمیوں میں نہیں ماری ہوئی, سردیوں میں بھی میرا وہی بیہیویئر ہے. یہ میرے گرمیوں کی گیس کی یوزیج, یہ جو روٹی یہاں بھی کھاتے تھے وہاں بھی کھاتے ہیں یہاں بھی کھاتے ہیں. سو واٹ از دس تھنگ اگین ڈیو ٹو رانگ ڈیزائن آف بلڈ. یہ میں نے $2.7 بلین لگا دیے ہاتھ سے کر دوں. Because of space heating اور کیڑا کیبل پہنتا ہے پنجاب چ. The most piped gas is in Punjab. But still we lost it in winter also. So ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنے اوور آل انرجی پرابلم کو درست کرنا ہے, اپنے ایمیشنز کم کرنا, جو کاربن کریڈٹ اور پتہ نہیں کیا باتیں ہم کرتے ہیں. We need to make our buildings energy efficient and sustainable. Equal. This is what we have to do. اب اس میں 5-4 جو میجر ایسپیکٹس ہیں کہ بھی کیسے ہم چلے میں کچھ کوشچنز ہیں before we go to the solutions. جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ over 2 ٹریلین سے can we increase that? کیوں نہیں؟ بساں اور لے لیں سواریاں 10 تو 5 ہو جائیں گی ایسے ہی. So we cannot, this is not a choice. So we cannot do this. So should we continue to build our buildings the way we are doing? Do we have a choice? No. اچھا پھر جب جو 28% is the operating cost of energy sector, 28%. 72 تو فکسڈ کاسٹ. اب اس کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ کر سکتا ہوں کبھی میں اور نہ ایڈ کروں. بچے 28% اس میں تھوڑا سا مارجن مجھے ہو جائے کہ میں آپریٹنگ کاسٹ اگر بہتر کروں 1-2%. ٹھیک. سو نٹ مارجن. پھر یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیمانڈ پروفائل لگانے کا جو طریقہ ہے, یا جو ہم نے اتنے پاور پلانٹس لگا کے وہ کوئی بڑی پیک آ رہی ہے, کوئی 31 ہو گئی 32 ہو گئی, اسی کو دیکھ کر لگائے نا ہمارا. تو وہ جو فور کاسٹ کی اپروچ ہے, از دس رائٹ اپروچ؟ سرٹیلنٹ نا, کہ ڈیمانڈ کو تو آپ نے خود گورن کرنا ہے بائی اپروپریٹ میجرز. آپ نے ری ایکٹیو پلاننگ کی, وہ ڈیمانڈ آ گئی کچھ یہ انتظام کرو, تو اپرچونسٹس جو کہ پروجیکٹ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں, اس میں کمیشن ملتا ہے, اس میں لون آتا ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں ایف ڈی اے ہوتے ہیں, تمغے دیے جاتے ہیں. اب وہ تمغے کس بات کے اگر اس کو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی؟ سو میں نے اپنی نیڈ ہی غلط کریٹ کر دی.
جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو گئی. تو ہمیں اس کو گورن کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی کرنٹ جو فور کاسٹ اپروچ ہے اس کو ہر صورت بدلنا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیک ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے کہ اب ہم اس کو پیک جو 31 آ گئی ہے کیسے ہر سال اس کو ریڈیوس کرو, اپنی انرجی سیل بڑھاؤ, پیک نہ بڑھنے دو, اس کے بارے میں سوچیں. اور پھر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کاربن فٹ پرنٹ سپلائی سائڈ کا, ایک تو ڈیمانڈ سائڈ اگر میں ٹھیک کر لی تو آٹومیٹکلی میرا ایمیشن ٹھیک ہوگا. اب سپلائی سائڈ پہ بھی اگر میں نے کچھ لگانا ہے تو میں چلو سولر کو وینڈ کو میں رینیویبل پروجیکٹس لگاؤں تاکہ سپلائی سائڈ کا بھی میرے انرجی فٹ پرنٹ ذرا ایمیشن والا نہ ہو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, انٹیگریٹڈ انرجی کو جو سائلو والی اپروچ ہے کہ آپ اپنی پلاٹ بیچے جاؤ, آرکیٹیکٹ اپنا سونا گھر بناتا جائے, ٹھیک ہے نا جی, اور somebody else contractor not knowing what he is doing, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا لطف کرتا جائے. تو ہمیں اکٹھے ہو کے ایک ایجنڈے پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بیہیویئرس کو, اپنے آپ کو جو انویسٹ ان پیپل, اپنے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی, ایک پیج پہ آنا ہوگا اور انٹیگریٹڈ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے پہلا کام بلڈنگ ڈیولپمنٹ. یہ سب لوگوں نے میری طرح فیشن کی طرح ہمیں یہ کوٹ پہن لی ہے, تھوڑی 2 مہینے پہلے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے باقی ضرورت تھی یا 1 مہینہ سردی تھی. یہ کیوں پہنا؟ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اب تھوڑا چلے آج فیشن کے لیے پہن لی, لیکن اس کی ضرورت تھی. تو ہم اپنی بلڈنگ کو سویٹر کیوں نہیں پہناتے؟ اب وہ بھی آپ ہی کی طرح مانگتی ہے کہ بھی مجھے سردی لگتی ہے یا مجھے اندر سے گرمی لگتی ہے. تو اس کا بلڈنگ ڈیولپ درست کر دو. اس پہ یہ کیا کرنا پڑے گا, تھوڑا انسولیشن کر دیں, تھوڑی ہائی پرفارمنس ونڈو لگا دیں, پھر اس کی تھوڑی ایئر سیلنگ کر دیں, ٹھیک ہے, اس کا جو تھرمل مایاسا اس کا استعمال کر لیں پراپر طریقے سے. سولر شیڈنگ کے جو کانسیپٹ ہے پرانے زمانے میں وہ چک لگی ہوتی تھی گھر کے باہر, وہ بھی پہلے برآمدہ کنٹرول کرتا تھا, پھر چک آتی تھی تو پھر جا کے کہانی آتی تھی. آج کل سیدھا شیشہ آتا ہے سورج کے اوپر, سونا لگتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو اسپیشلی اگر سارے کام بھی کر لیے, تھرمل بریک کو کنٹرول نہ کیا, ایک سے لیکیج ہو کے دوسرے حصے میں چلی گئی, تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور پھر سائزنگ, ایسی اسپیس نہ کریٹ کریں وہاں ایئر کنڈیشننگ کی جہاں ضرورت نہیں, اس ایریے میں ان کو یعنی کنٹرول کریں. اپنی جو اسپیس یوٹیلائزیشن آف اے بلڈنگ اس کو انکریز کرنا, بہتر کرنا. پھر کیا کریں, یہ تو ہو گئے بلڈنگ اینڈ ڈیولپ جو کہ میجر فرق ہے. پھر جو پکے اپنا کو موٹر ان کو بھی ایفیشینٹ کر لیتے ہیں. اس سے کرنا کیا ہوگا کہ آپ کا ایچویٹ سسٹم ہو گیا یا جیو تھرمل بھی واٹر کی یوزج کی بات ہوئی, جیو تھرمل ٹیکنالوجی اس کی یوز کی بات ہوئی, اپلائنسز کو اچھا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اس کا انرجی فٹ پرنٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو بلڈنگ اینڈ ڈیولپ کو درست کرنے سے تو جو 48 سے 50% فرق تو یہی پڑ جائے گا. باقی جو آپ نے پکے درست کر لیے, کوئی موٹریں درست کر لی, کوئی 15-20% اس میں سے کچھ گیر ہو گئی. تو ہم نے سٹارٹ وہاں وہ جو ٹیکنالوجی اپلیکیشن آٹومیشن سے اس کا اگر کوئی بینیفٹ ہوگا تو 10 سے 15%. سو دیٹ از ناٹ دا اسٹارٹ. اسٹارٹ کہاں کرنا ہے ہمیں, جو اگر کوئی وینچر کیپٹل ہم نے لانا ہے تو وہ اپنی بلڈنگ ٹیکنالوجی کی انسٹالیشن لیول کو کیسے بہتر کرنا, انڈینجر سولوشن, اس کے لیے جو ریسرچ چاہیے وہ کام کریں. اپنے جو کنٹری میں سولوشن اویلیبل ہے وہ بھی امپورٹ بیس سے نہ ہو, وہ بھی لوکل. تو بگ مارجن از دیئر. اب یہ دیکھیے 10 مرلے کے گھر میں یہ صورتحال, یہ اقرار میں یہ صورتحال تھی.
اچھا اب ہم نے اگر ایزیوم کر لیں کہ ہم نے 25% گھر درست کر دیے, ریٹرو فٹ کر دیے, تو پہلی بلڈنگ سے سویٹر پہنا دیے سب کو, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں کہ اوور آل کنٹری وائڈ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس کا جو انوائرمنٹل بینیفٹ ہوگا آپ کے 11.5 ملین میٹرک ٹنس آپ کی CO2 ایمیشنز کم ہوگا. لوگ کم گئے تھے. دوسرا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا کوئی پیسے کا بھی بینیفٹ ہو جائے. آپ نے اتنے بلین روپیز کی انرجی کا بچا, جو کہ آپ کے وہ جو مارجنل کا جو 100 روپے کا 80 روپے کا یونٹ بنتا جو پیکنگ میں تو وہی کام آئے, جو موسٹ ایکسپینسو تھے پیک میں تو وہ چلے. سب سے پہلے آپ سستا پلانٹ چلاتے ہو, پھر اس سے مہنگا, پھر اس سے مہنگا, لیکن جو 25 سے اوپر یا 20 سے اوپر سپلائی کرے گا تو 100 روپے کا یونٹ ہے. سو آپ نے وہ مارجنل کاسٹ سے سیونگ کی. دوسرا پھر سوچو اگر آپ کی گھر ٹھیک بن گیا, آپ کو انوائرمنٹل کے جو بینیفٹ وہ صحت کی طرح سے بینیفٹ ہو جائے, بندے کٹ بیمار ہوں, بہتر کوالٹی لائف آپ گزاریں گے, ٹھیک ہے. گھر ٹھنڈا ہو گیا تو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں نزلہ کھانسی ہو گیا, بیکاز دی انوائرمنٹ یو ڈڈ ناٹ پروٹیکٹ یور سیلف پراپرلی. تو ہم نے اس کی بھی کیلکولیشن کی کہ اس کے بھی آپ ملینز آف ڈالرز یو کین سیو ان ہیلتھ بینیفٹس. اچھا اب کرنا کیا ہے, یہ پہلے اویئرنیس رولا پانا, ٹھیک ہے. اور that's exactly what I'm trying to do. I'm trying to make you aware کہ ایشو کا اصل وجہ کہاں ہے, which we have failed to realize کہ ہماری وجہ کیا ہے. تو اویئرنیس, پھر وہ جو پالیسی کی کہانی, ایڈوکیسی, ابھی یہ فورم ہے یا لمس کا فورم ہے, ہم نے ایک رپورٹ ریسرچ ہماری ماشاءاللہ ساری آرکیٹیکٹ ٹیم یہاں بیٹھی ہے. تو اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, جو پھر پارٹنرشپ الائنسز کریٹ کریں, لائک مائنڈیڈ پیپل بھی بات ہوئی کہ کیسے ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں. اب یہ جو پھر اس کے بعد جو اسٹینڈرڈ یا سرٹیفکیشنز کا نظام ہے, جو انرجی آڈٹ ہے, انرجی مینجمنٹ ایک بڑا لمبا فیلڈ ہے. اس کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا, وہ جو نیا بلڈنگ کوڈ بن گیا ماشاءاللہ, ان میں اس بلڈنگ کوڈ کے جو میجر بلڈنگ ڈیولپ کے حوالے سے جو آتا ہے وہ نہیں بیٹھے, اور وہ بابا نہیں میرے والے, وہ ینگ بچے, کیونکہ بنائی جنہوں تھارڈ آف دس محکمہ کسی بابل نے انہیں تو بنا لڑ پڑے, اور تم آج تم کی سمجھانا. میں 30 سال میں 4000 کا رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے. سو آئی انگیج دی ینگ پیپل. So that's how they were able to, do that research, and also they contributed. ابھی آپ نے نیا بلڈنگ کوڈ کا پتہ ہے آپ کا, جو انرجی ایفیشینٹ بلڈنگ کوڈ کنٹری میں بن چکا, کیبنٹ سے اپرووڈ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, مل کے اس کو اپلائی کرنا ہے, اور سوسائٹیز میں اس کو اڈاپٹیشن ہوگی, پروونشل اتھارٹیز اور جو آپ کے ماشاءاللہ جو آپ کا اثر و رسوخ ہے, اس کے تحت اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور پھر میں کیا 5-6 سال پہلے DHA کے پاس میں کہ یار مجھے کو 4 پلاٹ دے دو, آپ ہی اس کی اونرشپ رکھو. میں مقابلہ کرتا ہوں, اچھے آرکیٹیکٹس کا مقابلہ کر کے اس میں انرجی ایفیشینٹ گھر بناتے ہیں, ماڈل ہوم بناتے ہیں. آپ اس کو شو کیس کرنا, لوگوں کو بتانا گھر کیسے بناتے ہیں, جو نہیں دی. اور that's where we took those things in our hands. ایسے میں ٹھیک ہے, اس کو کچھ اور alternate طریقہ نکالتے ہیں. اور that's how we started that research work. تو بھی demonstration projects جو بھی real estate کے stalwarts ہیں, why don't they build those model homes and showcase to people کہ گھر ایسے بناتے ہیں. پھر کیا کریں, پھر جو فائنینشیل سپورٹ انسینٹیو کا جو مختلف ایجنسیز ہے, ورلڈ بینک ہے, USA, whatever, climate foundations ہے, we can get funding from those agencies if you prepare your case properly. And LUMS نے یہ کام کیا ہے.
تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, there are many modes. اور کتنے ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں, میں نے 5 یا 6 مجھے کتنے میڈم میرا 5 ہم نے فائل کیے ہیں ایپیا کنسلٹنٹس ایٹ لیسٹ. ہم بھی اب ایک گھر کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جہاں وہ 35 ٹن تو تھلے اترتے نہیں. اور میں کہ یار تو بلڈنگ میں سواٹر کو آتا ہے تو نوی کیلکولیشن کر دیں. وہ کرنا پارٹی میری گالی نہیں پڑتی, وہ چھڑ کے چلے. So we have to change that attitude. تو یہ جناب ہے ہماری جی ہلکی سی کوشش. تو کوشچن اگر ہے تو میں حاضر ہوں, کیونکہ میں نے ٹائم میرے خیال میں کافی لے لیا. آپ لوگوں کو کافی لنچ کا ٹائم بھی ہوگا, یا شاید اس سے پہلے کیا ہے کہ آپ پریزنٹیشن بھی ہوگی. جی پہلے کلیپنگ ہو رہے ہیں. جی پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے. جی اس طرح سے آج تک سولر انسٹالیشن ہو رہی ہے اور ایک ویو آئی ہوئی ہے, ہر بندہ سولر لگا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ میں اس کا نام رکھا ہوا ہے اسمارٹ تھیفٹ. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ ہو یہ رہا ہے تو سولر سے وہ آپ کے چھت پہ لگ گیا, نیٹ میٹرڈ ہو گیا. یہ پیک ڈیمانڈ کب آئی ہے؟ رات کو 12 بجے. کیڑا سولر چل رہا ہے. سو وہ جو کنزیومر ہے وہ جب پیک ڈیمانڈ آتی ہے وہ بھاگتا ہے گرڈ کی طرف. لیکن وہ جو 700 یونٹ استعمال کر رہا تھا, 400 گھر بنا لیں, لیکن وہ جو 800 جو گھر بنائے ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے. وہ 300 کی, کیونکہ ہمارا ٹیرس پارٹ ہے نہیں, یا تو کیپیسٹی سیپریٹ چارج کی جائے, انرجی سیپریٹ چارج کی, جو دنیا میں ایسے ہی. اب ہم نے وہ 300 کے پیسے دیے, باقی نیٹ ہو گئے, لیکن وہ 300 میں 400 کی کیپیسٹی پیمنٹ گڑبڑ پیمنٹ. اب بھی میں نے 9 روپے تھا, 19 روپے میں بڑے ماجہ مارتے پھرتے, بٹ مارجنل کاسٹ اس وقت اس پلانٹ کی 100 روپیہ تھی. آپ دے رہے ہو کہ 19 میں میں کر لوں اس کو نیٹ. سو یہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی. ٹھیک ہوا جی. تو اس سے نقصان ہو رہی ہے. جو 143 سے ہم واپس آئے ہیں 129 پہ, جو میں نے گراف میں دکھایا, وہ کیوں آئے؟ ایک تو اوورال ایکٹیویٹی کم ہو گئی, دوسرا یہ جو لوگوں نے گھروں میں بنا لیے. یہ پہلے ہونا چاہیے ہر ایک چیز کی ترتیب. یہ جو ہم نے اتنے بڑے بڑے پلانٹس میٹ کرنے کے لگا لیں, یہ لگنے نہیں چاہیے. کم از کم وہ میں نے جو پہلا جو سب سے سلائڈ 10,000 میگا واٹ جو رائڈر کیپیسٹی 10,000 میگا واٹ. جی سر آپ نے تو جو ہماری انسٹالڈ بیس ہے وہ 41 ہے, 35 ہے, اور پھر جو سپلائی ہے وہ 21 ہے. 37 ہماری جو ہے نا جو اویلیبل کیپیسٹی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 10,681 وہ انسٹالڈ بیس ہے ہائیڈرو کی. سردیوں میں وہ 500 بھی نہیں. لیکن جو لائن لاسز, جو باقی جو گیپ ہے وہ لاسز کی وجہ سے لاسز. اب یہ بھی ایک مت ہے, میں نے بتایا یہ لاسز کا ٹرانسمیشن کیپیسٹی کے یہ سارے متس ہیں. توجہ کہیں اور ہونی چاہیے, توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے 500 kV جو این ٹی ڈی سی کا نظام ہے, 500 kV کلو واٹس, یہ تو 200 بھی نہ بنا چھوڑ کے جاتا ہے. اٹ از 500,000 کلو واٹس کی بات. پھر 220 کا نظام kV کا, اس میں سے کوئی کنڈی دعوت لگا سکتا ہے؟ نو ون. So no چوری whatsoever in the NTDC system. وہ کس کو دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے ڈسکوز کو, وہ دیتا ہے 132 کے لیول پہ. 132 پہ کوئی کنڈی نہیں لگی ہوئی, وہاں بھی نہیں چوری. اب آ جائے 11 kV. 11 kV میں اب آپ کی اوورآل یہ جو میں نے 67% کی جو بات کی, 67% جو لوڈ ہے اس کی ریکوری ہے 98%. ٹھیک ہوگا. اب اس میں لاسز بھی ہیں, تو 1-2% آپ کہہ لیں کہ اس میں لوگوں نے بل نہیں دیے, یہ ہوا. اب آ جائے باقی 3 صوبے, بلوچستان, سندھ ہے, کیپر, وہاں لاسز کی صورتحال بھی بڑی درگوں ہے اور ریکوری بھی بہت باقی ہے. لیکن وہ اوورآل 33%, اور 33% سے آپ کو آدھے ملتے ہیں, تب جا کے اوورآل ریکوری آپ کی ہو جاتی ہے تقریباً
88-89%. بنیادی طور پہ وہ بلوچستان سے آپ کو 70-80% لاسز مطلب نان پیمنٹ آ گیا. جو آپ نے سپلائی بھی کر دی بل اس کے بعد اب وہاں افورڈیبلٹی کا ایشو. پھر وہ اتنا جغرافیکلی اسپریڈ ایریا ہے تو وہاں تو اتنا گریڈ ہونے نہیں چاہیے. ٹیکنالوجی آ گئی اس کو آپ کو منی گریڈ بنا کے سپلائی کریں. 2 کلومیٹر چل رہا ہے فیڈر, 4 بندے بیٹھے تو واٹس اینڈ آف ریکوری انڈسٹری تو ہے نہیں. سو انڈسٹری سے ریکوری ہوتی ہے. کے پی میں بھی کچھ ایسے ایریا لوگو ایریاز اپنا سندھ میں تو بڑے دھڑلے سے آپ کی 36%, 40%, 50% آپ کی جو باقی وہ سارا کنڈی لائی. تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی اگر کچھ ریکوری ہو رہی ہے, یہ اگر یہ پنجاب بھی اس طرح شروع کرتے تو پھر لپیٹ کے چلتے کسی اور کو. تو losses is not there. لاسز میں نے کہا نا وہ ابھی میں بتاتا ہوں انٹرنیشنل بینچ مارک جو 6-7% ہے انٹرنیشنل بینچ مارک ٹی این ڈی کی لاسز. ٹھیک, وہ تو میں نے بتایا وہ جو ہے سو ہے وہ اپنا جو ٹرانسمیشن کچھ ہو رہی ہے. اب ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے, وہاں آپ کا بیسٹ پریکٹس جو اچھی یوٹیلیٹیز ہے اس کی ریزن کیونکہ آپ کے یوٹیلائزیشن فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو آپ کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. وہ تو ہو گیا 6-7%, لیکن ابھی 9% پہ فیسٹو بیٹھی ہے, 8% پہ آئی ایس کو بیٹھی ہے. تو یہ تقریباً 8 سے 12, 12.5 یہ ٹیکنیکل لاسز ٹھیک ہوگی. اس میں سے 5-4% ہے جو ATA جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو لاسز کہتے ہیں. وہ جو ایڈمنسٹریٹو وہ ہے چوری. اس کو کیا کرتی ہے پنجاب کے ڈسکوز یہ تھوڑی اوور بلنگ کر دیتی ہے, اوور بلنگ کر کے اپنا کھاتا کھوتا پورا کرنے کے چکر میں. تو اس لیے ان کی اوور آل اگر جو سیل ہے وہ 98%. اگر آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیں اپنا نیپرا کی اور منسٹری آف انرجی کی, آپ دیکھیں کہ اوور آل ہم نے 500 ملین لوز کیا 500. ٹھیک, اب وہ 33% میں سے تو 400 کچھ ملین ہے, اور جو 67% بزنس ہے اس میں 70 ملین. سو اس حوالے سے مطلب ریلیٹیولی اوور آل پاکستان میں آپ پھر بھی 10-11% ایکسٹرا ہو جاتی ہے. لیکن میں نے جو 6 سے 8% کی جو پرسنٹیج میں نے بات کی, آپ 12 تک اب 2-2.5% کیا تیر مار لیں گے, ایک آدھ اور درست کر لیں گے. لیکن اصل ہمیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ذرا بہتر جی کیونکہ جی میرے اس سرانے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ابھی اویلیبل ہوں. سو جو بھی کوشچن ہے ہم ان شاء اللہ اویلیبل ٹو آنسر. تھینک یو جی ویری مچ.